बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 1। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, सवाब के तमाम काम नीयतों पर टिके हैं और हर आदमी को उसकी नीयत ही के मुताबिक फल मिलेगा। फिर जिस आदमी ने दुनिया कमाने या किसी औरत से शादी रचाने के लिए वतन छोड़ा तो उसकी हिजरत उसी काम के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की होगी। सही बुखारी हदीस नंबर 2। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वह कैसे आती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी तो वह आने की हालत घंटी की टन की तरह होती है और ये हालत मुझ पर बहुत भारी गुजरती है। फिर जब फरिश्ते का पैगाम मुझे याद हो जाता है तो ये बंद हो जाती है और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आकर मुझसे बात करता है और जो कुछ वो कहता है मैं उसे महफूज या याद कर लेता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब वह आती तो उसके बंद होने पर आपकी पेशानी से पसीना फूट पड़ता था। आपके पास वह किस हालत में आती है? इस सवाल में 3 चीज़ें आती है। 1 नफ्से वह की हालत, 2 वह को लाने वाले हज़रत जिब्राइल की हालत, 3 खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत। जवाब में इन तीनों चीज़ों की वजाहत है। हदीस में वह की 2 सूरतों को बयान किया गया है जो आम तौर पर आपको पेश आती थी। इसके अलावा कभी ख्वाब की शक्ल में, कभी हज़रत जिब्राइल के अपनी असली सूरत में आने से और कभी अल्लाह ताला के खुद बात करने से भी वह का सबूत मिलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 3। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वह की शुरुआत सच्चे ख्वाबों की शक्ल में हुई। आप जो कुछ ख्वाब में देखते वो सुबह की रोशनी की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद हो गई, चुनांचे आप गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर इबादत में लगे रहते। आप खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ कुछ रोज़ गुजारते। फिर खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर कुछ खाने पीने का सामान ले जाते। एक रोज़ जबकि आप गारे हीरा में थे, इतने में आपके पास हक आ गया और एक फरिश्ते ने आकर आपसे कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब दबाया, यहाँ तक कि मेरी ताकतें बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फिर मैंने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे पकड़कर दबोचा, यहाँ तक कि मेरी ताकत बर्दाश्त से बाहर हो गई। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर दबाया, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, और तुम्हारा रब तो निहायत करीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों को लेकर वापस आए और आपका दिल धड़क रहा था। चुनांचे आप अपनी बीवी खतीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आपको चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि डर की हालत ख़त्म हो गई। फिर आपने खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किस्से की खबर देते हुए फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी जलील नहीं करेगा। आप रिश्ते जोड़ते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, फ़कीरों व मोहताजों को कमा कर देते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और हक़ के सिलसिले में पेश आने वाली तकलीफ़ों में मदद करते हैं। फिर खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज्जा के पास आई। वर्का जिहालत के ज़माने में ईसाई हो गए थे और इब्रानी ज़ुबान भी लिखना जानते थे।
چنانچہ عبرانی زبان میں جتنا اللہ کو منظور ہوتا انجیل لکھتے تھے۔ ورقہ بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ ان سے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس وحی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے نبی ہونے کے زمانے میں طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی ہی مر گئے اور وہ رک گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی کے رک جانے کا قصہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے آسمان سے ایک آواز آئی۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ پھر لوٹ کر میں نے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ ختیجہ نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ سورہ المدثر۔ پھر وحی کے اترنے میں تیزی آ گئی اور وہ لگاتار اترنے لگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس فرمان الہی، اے پیغمبر آپ وحی کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے، کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترتے وقت اسے یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے اور اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھا دینا ہم پر ہے۔ پھر اللہ کے اس فرمان، پھر جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتا رہے۔ پھر اللہ کا فرمان، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے اترنے کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے۔ جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ اس حدیث میں قرآن شریف کے بارے میں 3 مراحل کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کے سینے مبارک میں محفوظ طریقے سے اتارنا، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل مبارک میں جمع شدہ قرآن کو زبان کے ذریعے پڑھنے کی توفیق دینا۔ پھر آخری درجہ قرآن کی غیر واضح یعنی کہ مشکل مقامات کی تشریح اور توجیہ ہے، جو صحیح حدیثوں کی شکل میں موجود ہے۔ ان تمام درجوں کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خاص کر رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت خرچ کرتے، اور جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ اس حدیث کا اس باب سے لگاؤ یہ ہے کہ جتنا حصہ قرآن کا اتر چکا تھا اتنے حصے کا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آپ سے دور کرتے،
آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا تاکہ پورے طور پر قرآن یاد ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے بیچ طے شدہ وعدے کی مدت میں ملک شام تجارت کی ضرورت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پاس بٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس آدمی سے اس آدمی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا۔ اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگ اس کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا ڈر نہیں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے خاندان والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا، تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم نے سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، کمزوروں نے کی ہے۔ کہنے لگا، اس کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، ان کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ کہنے لگا، اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی، کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹا کہا کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس جملے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ میں ہم دونوں کے بیچ برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دو چار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس آدمی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پوچھا تو تم نے بتایا وہ اونچے خاندان کا ہے، اور رواج یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے خاندان میں سے بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ وہ آدمی ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ آدمی اپنے باپ کی بادشاہت کا چاہنے والا ہے۔ اور میں نے یہ پوچھا کہ جو بات اس نے کہی ہے، اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے بچے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتلایا کہ کمزور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں،
تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی نفرت کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے پوچھا کیا وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نماز، سچائی اور پرہیزگاری وہ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتلایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ آدمی بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اسے ضرور ملاقات کرتا۔ اگر اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام، اس آدمی پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جا، تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا ثواب دے گا۔ پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنی بگڑی بنانے والا نہ سمجھے۔ بس اگر یہ لوگ پھر جائے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معاملہ زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ضرور غالب ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام پیدا کر دیا۔ ابن ناطور جو بیت المقدس کے گورنر ہرقل کا کارساز اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت غمی کے ساتھ اٹھا اور اس کے کچھ ساتھی کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی حالت کچھ بجھی بجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل ماہر نجومی اور ستاروں کو پہچاننے والا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ ساتھی کہنے لگے، یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، ان سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے علاقے والوں کو پروانہ بھیج دے کہ تمام یہودیوں کو مار ڈالو۔ اس گفتگو کے دوران ہی ہرقل کے سامنے ایک آدمی پیش کیا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، اور وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تو کہنے لگا کہ اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اس سے پوچھا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، یہی آدمی پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہم پلہ ایک دوست کو رومیوں میں خط لکھا اور خود ہمس روانہ ہو گیا۔ ابھی ہمس نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب مل گیا۔ اس کی رائے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کی طرح تھی کہ آپ نبی برحق ہے۔ آخر ملک ہمس پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔
جب وہ آ گئے تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا. پھر بالکنی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا کہ روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو. یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے. دیکھا تو وہ بند تھے. اب جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا، ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ. جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تم سے کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھو تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو. اب میں وہ دیکھ چکا. پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے. یہ ہرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری معلومات ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 8. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. صحیح بخاری حدیث نمبر 9. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ایمان کے 60 سے کچھ زیادہ ٹہنیاں ہیں اور شرم بھی ایمان کی ایک اہم ٹہنی ہے. حدیث کے آخر میں شرم کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کیونکہ انسانی اخلاق میں شرم کا بہت بلند مقام ہے. یہ وہ عادت ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے روکتی ہے. شرم صرف لوگوں سے ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ شرم اللہ سے ہونی چاہیے. اس بنا پر سب سے بڑا بے حیا وہ بدبخت انسان ہے جو گناہ کرتے وقت اللہ سے نہیں شرماتا. یہی وجہ ہے کہ ایمان اور شرم کے بیچ بہت گہرا رشتہ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 10. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینے کا ذکر ہے کیونکہ زیادہ تر انسانی تکلیفوں کا تعلق انہی 2 سے ہوتا ہے، ورنہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. چنانچہ کچھ روایتوں میں یہ زیادہ بھی ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے خون محفوظ رہے. واضح رہے کہ اس سے مراد وہ تکلیف دینا ہے جو بلا وجہ ہو، کیونکہ بشرطِ قدرت مجرموں کو سزا دینا اور شر پسند لوگوں کے فساد کو طاقت کے زور سے روکنا تو مسلمان کا اصلی فرض ہے.